अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है आज वो 5वें रोज़ भी जारी है और लेकिन पंजाब ही में मौजूद है। 5 दिन गुजर गए और आज अब इतलात ये हैं कि रात को गुजरावाला में रुकेंगे। थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहबा लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने इस लॉन्ग मार्च का नाम रखा कि ये एक पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है। इमरान खान साहब खड़ी हुई ट्रैफिक से खिताब करते हैं तो ऐसे तो महीने लग जाएंगे इस्लामाबाद पहुंचने में, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक आखिरी प्लान था इमरान खान साहब का जो कि नाकाम हुआ। उनका हदफ तकर्री का मामला ही था। ये तो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऊपर रद्द अमल है। कुछ उन्होंने और बातें की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब भी मुसलसल खिताब कर रहे हैं और अपना वही बयानिया अपनाए हुए हैं। लेकिन जो कल इमरान खान साहब से एक सवाल कर लिया गया वहाँ पर मीडिया नुमाइंदे से उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि खान साहब मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। इस पे इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया उसने हैरान कर दिया बहुत, और तमाम जमहूरी हलकों को तो ख़ास तौर पे। खान साहब ने कहा लगा दें मार्शल लॉ, मुझे क्या डर है। अब खान साहब की एक अपनी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया शुरू में वो मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में उन्होंने साथ दे दिया था, लेकिन सीखा बाद में इमरान खान साहब ने इसका एतराफ़ भी किया और कहा कि मैं जो है वो जमहूरी किस्म की एक मेरी सियासत होगी मुल्क में। मार्शल लॉ से किस तरह मुल्क को नुकसान पहुँचता है खान साहब ये भी बताते आए अपनी सियासी स्ट्रगल में, जब सीखा उन्होंने उसके बाद से। लेकिन अब जो खान साहब ने बात की इसके ऊपर हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी बड़ा शदीद रद्द अमल है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मार्शल लॉ लगाने का मुतालबा इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन की अलामत है जो कि काबिल मुज़म्मत है। और वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब की हिम्मत कैसे हुई कि वो मार्शल लॉ की बात करें इस दौर में। हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़ेह रखी हुई है और इसको हर दिन वो लोग रिपीट कर रहे हैं कि हम इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही होंगे, और जो तैनाती है नवंबर वाली वो खालिसतन वज़ीर आज़म का आइनी इस्तेहकाक और सवाबदीद है, तो उसमें कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं। खुद भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कह दी है। लेकिन क्या इमरान खान साहब जो अब बात कर रहे हैं मार्शल लॉ के हवाले से, क्या वो लॉन्ग मार्च से मायूस होकर ये बात कर रहे हैं और इस इंतहाई कदम को भी वो इन सियासी जमातों से के साथ बैठने से बेहतर समझते हैं? तो फिर इसमें क्या मसाइल हैं, इसके ऊपर हमने बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ और सीनियर रहनुमा साहब सेनेटर शिबली फराज साहब। सेनेटर शिबली फराज साहब, पहले 2-3 नई बातें मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही सुनी। एक ताहयात एक्सटेंशन देने को खान साहब जिसको कहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए राज़ी हो चुके थे, और वरना तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सियासी जो रहनुमा होते हैं वो जमहूरी एक जद्दोजहद करते हैं। अब खान साहब कहते हैं मुझे क्या डर, बेशक मार्शल लॉ लग जाए। तो इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सूरत भी, अगर इलेक्शन नहीं मिलता तो बेशक मार्शल लॉ आ जाए, एक ऑप्शन ये आप लोगों ने रख दी सामने। देखें, ये तो मसकाखेज़ बातें हैं जो कि अपोजिशन या इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है। सबको पता है कि इमरान खान ने 22 साल जदोजहद के बाद पावर में आए। कई मौके थे जिसमें कि उनको नवाज शरीफ की तरह अगर वो भी बन जाते, कोई कंप्रोमाइज़ करके प्राइम मिनिस्टर या कोई सियासी क़ुव्वत बन जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए और अपनी जदोजहद के ज़रिए उन्होंने ये मकाम हासिल किया। अब भी यही सिचुएशन है। आप देखें कि ये सारी बातें जो अभी आपने की, इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो खुद हैं पैदावार उस सिस्टम की जिसमें कि इन्होंने मिल मिलाप करके और इन्होंने साजिशों के ज़रिए इन्होंने हुकूमतों में आए, और हुकूमतों में इसलिए नहीं आए कि वो आवाम की खिदमत करें, बल्कि वो आए कि इस मुल्क को किस तरह से लूटा जाए, और उन्होंने ठीक ठाक लूटा। आज साहब ने मिल मिलाप करके आए, जो इत्तेहादी खान साहब को मिले वो चले गए जब उनके साथ से सपोर्ट नहीं, देखें वो तो फिर आपको फुटेजेस चलानी होंगी ना उस दिन की, जब सिंध हाउस में बिक रहे थे लोग, MNAs बिक रहे थे, और पीपल्स पार्टी जो कि ये ख़रीदो फरोख्त की एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक सी टीम बन चुकी है, बी भी नहीं सी टीम बन चुकी है, और उन्होंने जिस तरीके से, जिस भौंडे तरीके से इसको डेमोक्रेटिक एक शक्ल देने के लिए कि जी ये तो नो कॉन्फिडेंस जो है तो एक डेमोक्रेटिक या एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है जिसको इस्तेमाल किया। तो खान साहब के ऑडियो में भी आई ना, उन्होंने कहा वो 5 खरीद लिए, अगर इस हद तक इल्जाम लगाने। अब आप जो देखें मेरी बात सुने अफसा, देखें आप जो भी आप कहना चाहें, बयान लगता है ये बात। देखें मुझे आप जो भी बात करें ना, मैं सिर्फ आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, आया पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि जब कोई हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाए, बशमूल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि इस मुल्क का काफ़ी पॉपुलर लीडर था, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। इमरान खान को जब हटाया गया, देखिए हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा पैमाना अवाम है, हमारा जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। किस तरह
پورے ملک میں اور بیرون ممالک میں بھی پاکستانی اسپونٹینیسلی، یہ نہیں کہ ان کو آرگنائز کیا گیا، خود نکلے سڑکوں پر کہ یہ کیا ہو گیا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ لوگ خان صاحب کی حکومت باوجود اس کے کہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کچھ میڈیا ہاؤسز سے بھی کہ جی وہ تو مہنگائی ہو گئی ہے اور مہنگائی ہو گئی ہے اور مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی مارچ بھی کیا بلاول بھٹو نے، ایک آئی واش تھا، 4-5 ہزار لوگ میرا خیال ہے میکسیمم وہ چل کے آئے ادھر. ایک ڈھکوسلا تھا، ایک کریٹ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ تو بڑی مہنگائی کر دی ہے اس حکومت نے، اس لیے اس کو ہٹایا جائے. اب جب ہٹایا گیا تو پھر عوام کا ریئیکشن آپ نے دیکھا. اس کے بعد کیا کیا آپ نے نہیں کیا. اتنے بڑے عوامی ریئیکشن کے باوجود عمران خان صاحب اس ٹائم، خان صاحب کو تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی پھر معلوم ہوگا کہ اتنا عوامی ریئیکشن آئے گا. وہ ایک الگ بات ہے، آپ کی جماعت کے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آخری دن حکومت میں اتنے مشکل عوامی اتنا بیک لیش آ رہا تھا کہ یہ تو شیخ صاحب کا جملہ ہے کہ پتھر آ رہا تھا، وہ خان صاحب ہٹ کے شہباز شریف صاحب کے اوپر گر گیا. لیکن اگر خان صاحب کے ساتھ اتنی پبلک سپورٹ ہے تو شبلی صاحب خان صاحب کی تمام امیدوں کا محور اسٹیبلشمنٹ کیوں ہے؟ عوامی طاقت ہے ان کے ساتھ، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کام ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. میری بات سنیں، دیکھیں آپ کو صرف جو ہے نا فیکٹس اور فگرز دیکھنے چاہیے، باقی تو یہ ہوائی باتیں اور جھوٹ موٹ کی باتیں، اس طرح کی سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پنجاب میں الیکشن ہوئے، ضمنی انتخابات 15 سیٹوں پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی. اس کے بعد جتنے یہ الیکشن ہوئے ضمنی، خان صاحب جیتے. کل ہوا ایک الیکشن قرم ایجنسی جو کہ JUI کا وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا، ہار گئے. تو آپ کیا پیمانہ کس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو آپ نے کی یہ کوئی وزن رکھتی ہیں؟ بالکل وزن نہیں رکھتی میرے حساب سے. اصل چیز جو ہے وہ نتائج ہیں جو کہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام نتائج آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اسد عمر صاحب آئے روز میڈیا میں بات کرتے ہوئے کیوں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہم اگر بیک ڈور مل رہے ہیں تو صرف اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ ہمیں الیکشن کرا کے دیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ پاکستان میں رہتی ہیں اور اگر آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا نہیں پتا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ مریم نواز جو کہ چوری کے فلیٹس میں لندن میں بیٹھ کے اور پریس کانفرنس سے کر رہی ہیں، ان کا نہ بتائیں، بیکاز آپ گلوریفائی کر رہے ہیں چوروں کو، ڈاکوؤں کو، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، وہ ملک جو کہ اس ملک کے دشمن ہیں. توشہ خانہ کی گھڑی چوری کرنے کا الزام ہمارے معروف لیڈر عمران خان کے اوپر ہے. ہم ان کو بھی ہر روز 90% ایئر ٹائم دیتے ہیں، ان کو بھی گلوریفائی کرتے ہیں. میری بات سنیں، دیکھیں آپ جو کر رہی ہیں نا افسا، یہ جو نیتوں آپ کے کا اوپر جج کروں؟ نو آئی ایم سوری، آپ جو ہے نا پلیز ڈونٹ کیری این ایجنڈا. آپ فیکٹس پہ بات کریں، آپ فیکٹس پہ بات کریں. اگر آپ نے نواز شریف کی اور شہباز شریف کی چوریاں، منی لانڈرنگ، جائیدادیں باہر بنانا، کہاں پہ تھے، کہاں پہ کھڑے ہو گئے؟ عمران خان نے کوئی ایک انلیگل کام کیا ہے؟ شبلی صاحب آپ جتنے مقدمے آپ لوگوں کو فرینڈلی سوال سننے کی عادت ہو گئی ہے. آپ کے بعد حکومتی نمائندے ہوں گے، ان سے میں ان کا سوال ضرور پوچھوں گی. اگر مجھے بریک سے پہلے ایک چیز کو ہم ایک چیز کو کنکلوڈ کر لیں، اگر آپ اجازت دیں. یہ جو حالات ہیں اس میں آپ کو اگر الیکشن نہیں ملتا، تقرری عمران خان صاحب کے مطابق نہیں ہوتی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا 3 نام بھی شہباز شریف کہتے ہیں انہوں نے بھیجے تھے، لیکن چلے وہ ایک شہباز شریف کا ورڈ ہے ایک عمران خان صاحب کو، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. لیکن ایک مارشل لا ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ سبھی آؤٹ آف پاور رہے. خان صاحب کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مجھے دکھ یہ ہے کہ بھائی مجھے ہٹا دیا، لیکن ان کو کیوں لے کے آئے چوروں کو؟ سب آؤٹ آف پاور رہے، مارشل لا لگ جائے. آپ جو ہے تو یہ باتوں کو نہ وہ کریں. اس پہ کنکلوڈ دیکھیں کنکلوڈ میں کرتا ہوں کہ نمبر 1 کہ پاکستان کے عوام پہلی دفعہ ہے جو کہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو، وہ لوگ جو کہ اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں، اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم ابھی بھی ایز آن وی اسپیک آئی تھنک کہ ہم پاکستان آلریڈی ڈیفالٹ کر چکا ہے. آپ نے غریب لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. لوگ جو ہے تو کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. لوگوں کی جو زندگی ہے اس کا معیار زندگی آپ بالکل زمین پہ لے آئے ہیں. اور یہ لوگ نو مارشل لا کس نے کہا ہے؟ ایک جماعت کوئی نہیں کہا. دیکھیں آپ ڈرتے نہیں ہیں مارشل لا سے. سر دیکھیں آپ الفاظ کے ساتھ نہیں کھیلیں. جب ایک پارٹی جو کہ سارے الیکشن جیت رہی ہو، جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ساری عوام کھڑی ہوئی، آپ گئے ہیں ادھر جلسوں میں، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں نا. بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے اپنی لیڈران کی جو بات ہمیں نہ سمجھ آئی ہو اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. ایک تو آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ میں ایجنڈا ڈریون پروگرام کر رہی ہوں. میں نے آپ کے سامنے آپ کے لیڈر کا ایک بیان رکھا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بطور صحافی میرا کام ہے اس کو رپورٹ کرنا کہ مریم نواز نے جو بیان دیا، آپ نے پہلے کہا کہ آپ چوروں کو کیوں کوٹ کر رہی ہیں، آپ ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نیتوں کی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو ایئر ٹائم دیں، ایئر ٹائم نہ دیں. خان صاحب کو ہم 90% ایئر ٹائم دیتے ہیں ہر روز، حالانکہ وہ آؤٹ آف پارلیمنٹ ہیں اور اس وقت سڑکوں کے اوپر. دیکھیں خان صاحب کی اس بات کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میری بات ہے، پہلے میں بھی بتا دوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 90 منٹ دکھاتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں آپ. اچھا، پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، بالکل
سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے, بڑے لیڈر وہ ایک بہت ہی بڑا لیڈر ہے, اس کے ساتھ میں یہ سارے بونے لگتے ہیں. پھر ہم آپ کے حق میں آپ تو دکھاتے ہی نہیں ہیں. آپ ایجنڈا ڈریون آپ کے خیال نہیں, آپ لوگوں کی طرف میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک عوام اس کی وہ ہوتی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کے لیے ایجنڈا ڈرائیو کرتی ہوں, اس سے نہیں ہوتا وہ. شبلی صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کے لیے ایجنڈا ڈرائیو کرتی ہوں. نہیں, پی ٹی آئی کے لیے خدا مطلب ہے یہ نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم نے اس پوری کرائسس میں ہم نے صحافت کو بھی دیکھ لیا, ہم نے میڈیا ہاؤسز کو بھی دیکھ لیا, آپ نے پوزیشنز لے لی, بدنام ہوتا ہوا آپ نے دیکھ لیا نا کہ کس طرح سے آپ کے ساتھیوں کو اٹھایا گیا, کتنے ملک سے بھاگ گئے ہیں. بلکہ بھاگ کیا گئے, یہ ڈاؤن برڈ, یہ میں معذرت چاہتا ہوں اس لفظ پہ, جو کہ ان کو جانا پڑا. ایک سیکنڈ دیجیے گا سر. کل عمران خان صاحب نے یہی اعلان کیا, ڈاکٹر معید یوسف نے آ کے ٹی وی پہ انٹرویو دیا, انہوں نے کہا یہ بالکل فضول بات ہے, میں 25 تاریخ پچھلے مہینے کی میں نے جانا تھا, میرا ٹکٹ ہوا تھا, ریکارڈ کے اوپر ہے. اور ایک سیکنڈ سنیے گا, آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ نے مجھے بھی کہا ایجنڈا ڈریون بات کر رہی ہوں, ہمارا پروفیشن بدنام ہوا آپ کے دور حکومت میں. سنیے گا سر, آپ کے ساتھ دینے والے صحافی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ڈاکیومنٹ دیتا تھا, اور کیونکہ عمران خان اس کے اوپر یقین رکھتے تھے اور ہم عمران کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر پروگرام. میری بات سنیں افسا, آپ کا کام ہے سوال. ایک سیکنڈ ذرا میں آپ کو صاحب کے حوالے سے کچھ وضاحت نہیں, میں وضاحت دے رہا ہوں نا. دیکھیں سنیے گا, عمران ریاض عمران خان صاحب کے ساتھ سٹیج پہ تھے, کون اور گیا ملک سے باہر جس کے عمران خان صاحب نے کہا 3 لوگ. صابر شاکر نہیں گیا, وہ تو پہلے گئے. ارشد شریف پہلے سے, اور بعد میں کیا بات ہے, کتنی عرصہ ہو گیا, کتنا عرصہ ہوا ہمارے وقت میں گئے. بالکل, ہم اس پہ ہر روز سوال اٹھاتے ہیں, ماشاءاللہ گورنمنٹ سے ضرور سوال. دیکھیں افسا, جہاں تک آپ نے بات کی ہے, آپ نے مجھے ایجنڈا ڈریون کام ہے, میں پھر کہوں گا, میں پھر ریپیٹ کروں گا. نمبر 1 کہ آپ کا کام ہے سوال پوچھنا, میرا کام ہے جواب دینا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو پارٹی بن جائیں اور آپ ایسا ارگو آپ دوسری سائیڈ کے لیے کر رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کون کہاں کھڑا ہوا ہے. کر رہی ہوں سر, میں دوسری طرف سے کون سا آرگومنٹ, کیونکہ ہم یہ میں سن کے یہ الزامات تنگ آ گئی ہوں. میرا ون لائنر سوال ہے, آپ کے پروفیشن میں آپ کیسے تنگ آ سکتی ہیں, آپ کس طرح تنگ آ سکتی ہیں بی بی, آپ یہاں پہ اس چینل میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں کر رہا ہوں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ میں کیا جواب دوں. نہیں, میں بالکل بھی آپ کو نہیں کہہ رہی, میرے سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے. نہیں, میں جواب دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں مارشل لاء کا کہا ہے عمران خان نے, کیوں ڈر نہیں ہے خان صاحب کو. پہلی بات ہے کہ دیکھیں نا, آپ نے کلپ کو چلا دیا, ٹھیک ہے, عمران خان جو یہ پوری جدوجہد کر رہا ہے پچھلے 7 مہینوں سے, ہم جلسے کر رہے ہیں, ہمارے آپ جلسے دیکھیں, ہمارے جو وہ ہوتے ہیں ریلیز ہوتی ہیں, ہمارے الیکشن کے ریزلٹ دیکھ لیں بھائی, کل ہوا ہے پرسوں ہوا ہے, آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس ملک کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. مارشل لاء سے ڈر کیوں نہیں ہے, ایسی کیا پاور وہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عوام کی طاقت ہے, وہ عوام کے نمائندے ہیں. آپ کا جواب ہی جو اچھا ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یو آر ٹانٹنگ می. سوری جی, میرے اندازے گفتگو پہ آ گئے ہیں. سوری, اچھا نہیں, آپ تنزیہ بات کر رہی ہیں. شبلی صاحب, میں آپ کو کچھ کلپس دکھاؤں, میرا دیکھیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرینڈلی اور ایجنڈا ڈریون پروگرامز کے کلپس میں آپ کو بتاؤں, آپ کا خیال ہے کہ ایجنڈا ڈریون پروگرامز نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے حق میں؟ نہیں, آپ بتائیں نہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں میڈیا پہ بند ہوئے ہیں عمران خان کی تکویریں. پچھلے 4 سال آپ کے حق میں ایجنڈا ڈریون پروگرام ہوئے ہیں. عمران خان صاحب انٹرویو آپ کی وجہ سے ہم بنے ہیں, خدا نہ خواستہ ہم آپ کی وجہ سے بنے ہیں, فار گاڈ سیک. نہیں بالکل بھی نہیں, لیکن بالکل نہیں. ہمارا لیڈر سنسیئر ہے, ہمارا لیڈر پاکستان کا پاپولر ترین ہے, لوگ اس کے پیچھے ہیں, آپ کو پسند ہو کہ نہ ہو, عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ نے الیکشنز کے بھی نتائج دیکھ لیے, کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جتنے الیکشنز ہوتے ہیں وہ عمران خان جیتتا ہے؟ اگر شبلی صاحب الیکشن کے لیے وہ بندہ گیا بھی نہیں ہے وہاں پہ اس کانسٹیٹوئنسی میں, اور پھر بھی جیت گیا. اتنے عوام خان صاحب کے ساتھ ہیں, آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر مارشل لاء لگتا بھی ہے تو عوام کو لے کے آ کے خان صاحب مارشل لاء لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ عوام ساتھ ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مارشل لاء لگتا ہے کوئی بھی ان کو, دیکھیں 2 چیزیں آپ نے کہیں, ایک آرمی چیف کی بات کی آپ نے اور ایک مارشل لاء کی بات کی. جہاں تک ہم نے, میں آپ کو بتاؤں, مارشل جو آرمی چیف جب بھی جتوں نے لگائے ہیں, ہماری جب ہم پیدا ہوئے اور ہم نے لیونگ ہسٹری میں دیکھا ہے, انہوں نے ریگریٹ کیا. یہ بات ہے صحیح, ٹھیک ہے. عمران خان اب اس سے نہیں ہے. اس کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کی دیکھیں اس وقت آپ کو پارلیمنٹ نارمل نظر آتی ہے, جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ باہر ہے. خان صاحب نے 3 نام کیوں بھیجے, اور خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں, اگر ایک سیکنڈ اور ایک سوال ہے نا, خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں, یہ اگر لگائیں گے آرمی چیف تو بڑا نقصان دہ ہوگا, تو جو بھی مرضی یہ لگانا چاہیں لگا دیں سینیورٹی کی بنیاد پر. دیکھیں بالکل, اگر کسی بالکل لگائیں. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون آرمی چیف بنتا ہے, اور آپ جو ہے تو اس میں جہاں تک کہ مارشل لاء کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ مارشل لاء لگا دیں گے, اس وجہ سے کہ چونکہ عوام کا ایک ہجوم
ایک ڈیموکریٹک پیسفل طریقے سے اسلام آباد میں مارچ کر رہا ہے, سب لوگوں کی, اس میں کئی میڈیا ہاؤسز بھی ہیں, ان کے پاؤں کانپ رہے ہیں, پاؤں کانپ رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. عوام نے اب سب کو دیکھ لیا ہے, عمران خان نے سب کو دکھا دیا ہے پاکستان کو کہ یہ اصل چہرے ہیں. آپ اس کی وجہ سے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر 2000 لوگ نہیں تھے, آپ مریم نواز جیسی جھوٹی کی بات کرتے ہیں جس نے کہا کہ لڑنا تو سمجھ نہیں آ رہا شبلی صاحب, یہ چیزیں آپ مجھ سے جوڑ کے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابتدائیے میں یہ کہا کہ جی مریم نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں. شبلی صاحب میں حیران ہوں, آپ پہلی دفعہ تو پروگرام میں شامل نہیں ہوئے ہیں. نہیں میں نہیں ہوا. دنیا کے اندر ٹاک شوز ایسے ہی کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ ہیں اور یہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے, اب آپ اس کے اوپر رسپونڈ کریں. آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ شبلی صاحب, میں بڑی حیران ہوں اس بات کے اوپر. ڈس اپوائنٹڈ تو میں بھی بہت ہوں. آپ نے مجھے ایجنڈا ڈریون کہا ہے, آپ نے مجھے ایجنڈا ڈریون کہا ہے, میں ہر روز پی ٹی آئی دیکھیں پتہ نہیں آپ لوگ کیوں اتنے سینسیٹیو ہیں اس لفظ کے. تو یو ہیو ٹو ایکسپلین, آپ نے مجھے کیوں ایجنڈا ڈریون کہا ہے. آپ عمران خان کو کیوں نہیں دکھاتے ہیں جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر, کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ جواب اور میڈیا چینلز ہیں کون کیوں نہیں دکھاتے؟ اس لیے کہ آپ نہیں دکھاتے. عمران خان صاحب کی تقاریر ہر کوئی دکھا رہے ہیں. عمران خان کو آپ نہیں دکھائیں گے, آپ کا پروگرام نہیں چلے گا. پیمرا کا ایک آرڈر جاری ہوا ہے کہ عمران خان کی لائیو تقریر نہیں دکھانی. کبھی وہ جج کا نام لے کے اس کو دھمکی دیتے ہیں, کبھی وہ ملک کے ڈی جی آئی کا نام لے کے اس کو کہتے ہیں کان کھول کے میری باتیں سن لو. تو پھر اب ہم پیمرا کے میرا پوائنٹ آپ نے پروف کر دیا. جب آپ وزیر, بالکل یہ میرا پوائنٹ آپ نے پروف کر دیا, جو میں نے کہا تھا وہ صحیح کہا. آن ریکارڈ کہ عمران خان کی تقریر لائیو نہیں دکھائی جا سکتی. دیکھیں دس از آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا پاپولر سیاسی لیڈر ہے, آپ اس کو کیسے بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اتنا بڑا پاپولر لیڈر انہوں نے, آپ مالک ہیں, آپ اس ٹی وی کو چلاتے ہیں, آپ اب یہ پروگرام ہو رہا ہے, آپ نہ دکھانا چاہیے, آپ نہیں دکھا سکتے, میں کچھ کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. لیکن شبلی صاحب, خان صاحب نے اس بات کا احساس کیا کہ ان کی جو لائیو تقاریر ہوتی ہیں اس کے اندر وہ ایسے اداروں کے نام لے کے جس کو انڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے, انڈیا نے وہ ڈی جی آئی والی بات کو بڑا سیلیبریٹ کیا, اور ہم انڈین سیلیبریشن اور جب نواز شریف کر رہا تھا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. جب نواز شریف کر رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس وقت, جو ہے تو خیر کوئی بات نہیں تھی اس وقت, نہ انڈیا تھا نہ کچھ تھا. حکومت اور پیپلز پارٹی کا موقف معلوم کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے قمر زمان کائرہ صاحب سے. آپ مشیر وزیر اعظم کے برائے کشمیر اور گلگت اور سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. بہت سخت باتیں ہو رہی ہیں کائرہ صاحب. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے, مذاکرات کو سیف ایگزٹ نہیں ملنا چاہیے. لیکن کل جو عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ یہ خطرہ ہے اس وقت مارشل لاء کا محسوس کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا لگا دیں, مجھے کیا ڈر ہے مارشل لاء سے. عمران خان صاحب کے بیانات سے یہ نہیں لگ رہا کہ جو اس دن ایک پریس کانفرنس ہوئی انپریسیڈنٹڈ قسم کی, ڈی جی آئی بھی اس کے اندر موجود تھے, انہوں نے بھی بات کی, کوئی نرمی نہیں آئی ہے خان صاحب کے موقف میں. تو آپ بطور اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کہیں اور حکومت کے نمائندے کے طور پہ بھی, آپ نہیں سمجھتے کہ اب بات مارشل لاء تک عمران خان صاحب لے گئے ہیں تو کچھ سیاسی حل نکلنا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرتی ہے. ڈیموکریسی کا ہتھیار ڈائلاگ ہوتا ہے, ڈیڈ لاک نہیں. ڈیڈ لاک بنیادی طور پہ فاشزم کا ہتھیار ہوتا ہے. وہ چیزوں کو توڑنا چاہتا ہے, وہ چیزوں کو روک کے رکھنا چاہتا ہے, اس کا اپنا ایک مزاج ہے اس نظام کا. تو کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی پولیٹیکل لیڈر ڈائلاگ کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ خان صاحب کا مسلسل گالی گلوچ کا جو بیانیہ ہے, جو اداروں کے اوپر دباؤ ہے, جو گالیاں ہیں, جو الزامات کی بارش ہے, جو حقائق کو کہیں گم کر دیا گیا ہے, اس کے جواب پہ بہرحال پھر لہجوں میں تلخی آ جاتی ہے, اور آج آپ سن رہے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ خان صاحب کا رویہ کیا ہے. کیا قومی لیڈروں کے رویے ایسے ہونے چاہیے؟ ان سے سوال ہوتا ہے کہ ملک میں یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے. صافی لوگ اسی طرح سوال کرتے ہیں نا, خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کہیں مارشل آنا لگ جائے, ایسے حالات نہ بن جائے. انہوں نے کہا مجھے کیا پرواہ, لگتا ہے تو لگ جائے. وہ بھائی, مارشل لگنے سے پاکستان کا شدید نقصان ہوا ہے, اور شدید نقصان ہو سکتا ہے. کسی لیڈر کا یہ کہنا کہ مجھے کیا, میری طرف سے لگتا ہے لگ جائے, تو اس کا مطلب ایگزیکٹلی یہ ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے, میں نہیں ہوں تو نہ ہو. یہ رویہ کسی صورت قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کائرہ صاحب, لیکن خان صاحب بھی تو کہتے ہیں نا اس کو, جس طرح مریم صاحبہ ماضی میں کہتی تھی کہ عمران خان کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑوں کی لڑائی ہے. لیکن آج خان صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی خاطر میں نہیں رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں, کھلم کھلا یہ بات وہ کرتے ہیں. تو فائٹنگ تو جمہوری قوتوں نے ملک میں کرنی ہے نا, اسٹرگل ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی مارشل لاء کے خلاف. اس دن پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, آپ بھی اس میں شامل تھے. کیا ہوا کہ پھر دن تک بھی وہ کمیٹی نہیں چل سکی, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور
مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب کیا سوچ رہے تھے, باقی لوگ کیا سوچ رہے تھے, اور آپ کیا سوچ رہے ہیں حکومت کے اندر موجود ہو کے؟ وہ کمیٹی موجود ہے, کل بھی اس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اس کمیٹی کوئی ختم نہیں کی گئی. دوسری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. وہ جو پاکستان میں انہوں نے آگے اگاڑ پچھاڑ کرنی ہے وہ اپنا شوق پورا کر لیں. وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ ہم اس عمل میں اب نہیں آئیں گے, ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے, ہم اپنے آئینی رول میں رہیں گے, ایجنسیاں بھی یہی کہہ رہی ہیں, تو خان صاحب کو اب ان اداروں کو مزید دباؤ میں نہیں لانا چاہیے. خان صاحب تو پچھلے کئی مہینوں سے یہ مسلسل بوجھ ڈال رہے ہیں, یہ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیوں فوج, کیوں ہماری ISI غیر آئینی کام نہیں کر رہی کہ اس حکومت کو گھر بھیجے اور خان صاحب کو لے کے آئے. وہ تو یہ مطالبہ مسلسل کر رہے, آج بھی کر رہے. لہٰذا ان کے اس مطالبے میں کوئی وزن نہیں ہے, نہ ان کو وزن دینا چاہیے. ہاں, خان صاحب کے مقابلے میں میاں صاحب نے کہا ہے, مریم بی بی نے کہا ہے, ہمارے اور دوستوں نے بھی, ہمارے بھی لہجے تلخ ہوئے ہیں. لیکن خان صاحب نے, اگر یہ یاد رکھیے, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے حالات درست رکھنا حکومت وقت کا کام ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, لیکن کام ساری سیاسی قوتوں کا. خان صاحب بھی ایک اپنے آپ کو بڑا لیڈر کلیم کرتے ہیں, وہ ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہے, بالکل ہے, لیکن ان کی ذمہ داری بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور وہ کہیں مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے, ملک میں خرابی ہوتی ہے تو ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. ملک میں خون بہتا ہے تو بہ جائے. ان کے ساتھی بندوقیں لے کے آنا چاہتے ہیں, ایک بندہ بندوق لے کے آئے گا پنجاب یہاں داخل نہیں ہو سکے گا اسلام آباد کے حدود میں. اگر اس بنیاد پہ آنا ہے کہ میں بندوقوں کے ذریعے آگے یہاں دھاندلی کروں گا, میں دھونس جماؤں گا, میں خون بہاؤں گا, تو اس کے کسی کے نسل میں بھی یہ یاد رکھیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور امن احتجاج کرنا ہے, اس کا راستہ موجود ہے, آئیے جلسہ کرنا ہے کیجیے, احتجاج کرنا ہے کیجیے, لیکن اس کے لیے انتظامیہ کے ساتھ طے کیجیے. ماضی کا ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انتظامیہ کو تسلی کرائیے اور آگے احتجاج کر لیجیے. قاہرہ صاحب, لیکن یہ جو تاثر مل رہا ہے کہ جو پوری اتحادی حکومت ہے اس کے اندر مختلف نظریات کی آپ لوگ جماعتیں سارے شامل ہیں, ان کو گائیڈ لنڈن سے نواز شریف صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیٹی موجود ہے. اگر ایک اس قسم کی کمیٹی موجود ہے, جو انیشلی جب خبر بھی آئی تو ہم نے اس کو بڑی پازیٹیو خبر کے طور پہ دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں اتحادی اہم ترین شخصیات شامل ہیں, تو اب پھر انکار کیسے کر دیا نواز شریف صاحب نے کل آ کے یہ بات کی؟ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ پریویل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, اور آپ سمیت دیگر اتحادی جماعتیں بھی ان کے انڈر آپریٹ کر رہے ہیں. اب میں پھر آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ماحول جب تلخ ہوتا ہے پھر گفتگو اسی طرح تلخ ہو جاتی ہے. خان صاحب نے اپنی لہجے میں کوئی فرق ڈالا ہے؟ وہ تسلسل سے گالیاں دیے جا رہے ہیں, وہ تسلسل سے برا بھلا کہے جا رہے ہیں. وہ بھائی اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو اس کو طریقہ, آپ اپنی شرائط, میرا یہ شرط ہے, تو شرطیں تو نہیں مانی جاتی نا. شرطوں کے ساتھ کوئی مذاکرہ, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ شرط کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتا, بالکل ایبسولوٹلی نو. لیکن اگر ان کے کوئی مطالبات ہیں وہ اپنے مطالبات رکھیں, ہم اپنے مطالبات رکھیں گے, بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. میں بھی حکومت کا حصہ ہوں, میری جماعت بھی حکومت کا حصہ ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں. ہاں, خان میاں صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کے 2 کام تھے. پہلا کام اس کمیٹی کا یہ تھا کہ اتحادی حکومت ہے, ساری جماعتوں پر مشتمل 7-8 بندوں کی وہ کمیٹی ہے, کہ وہ رانا صاحب کو جو انٹیریئر منسٹر جن کا ذمہ ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, وہ ان کے ساتھ مشاورتی عمل میں شامل ہوں تاکہ اجتماعی فیصلے ہو سکے, اور اجتماعی دانش کے تحت ہی بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں, تحمل کے ساتھ فیصلے ہو سکے. اور اگر کوئی مذاکرات کا راستہ بنے گا تو وہ کمیٹی مذاکرات بھی کر لے گی. یہ اس کا مینڈیٹ تھا, اور وہ آج بھی موجود ہے. یہ جو تلخ باتیں ہیں, یہ عمران خان صاحب کی تلخ باتوں کے جواب میں کیا کب تک کوئی پھول پیش کرے گا؟ رانا صاحب نے بھی ایک بات کی ہے. قاہرہ صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا, جس دن یہ اہم پریس کانفرنس DGISP اور DGI نے کی, انہوں نے کہا حکومت نے فیصلہ کر لیا ایز اے پالیسی کہ جس پر تنقید ہوگی وہ خود ہی جواب دے گا. اب عمران خان صاحب کی تنقیدوں کے رخ تو ہر طرف ہے, وہ الیکشن کمیشن پہ تنقید کرتے ہیں, فوجی ادارے کے اوپر تنقید کرتے ہیں, سیپریٹلی وہ پالیسیز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو حوالے سے تو وہ نہیں بخشتے, اور میڈیا کو بھی نہیں انہوں نے بخشا ہوا ہے خان صاحب نے. اب سب لوگ ان کو سیپریٹلی جواب دینا شروع ہو جائیں گے تو حالات زیادہ خراب نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ اب آپ کی اوپینین میں بھی اور آپ لوگوں کے خیال میں بھی, یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد کوئی عمران خان صاحب نے کہ لہجے میں نرمی تو نہیں آئی ہے, زیادہ سختی آئی ہے؟ دیکھیے, نرمی یا سختی تو اس سے مقصود نہیں تھی, اس سے ایک پوزیشن واضح کرنا مقصود تھی. عمران خان کو دبانا تھا, ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے خوفزدہ کرنا مقصود تھا؟ بالکل نہیں.
انہوں نے اپنی ایک پوزیشن واضح کی ہے. اب رہی بات کہ جی کیوں ایجنسیز نے اپنی پریس کانفرنس کی, کیوں فوج نے کی, حکومت بیٹھی تھی, حکومت کو کرنی چاہیے, یہ آپ کا کام ہے, یہ بہت سارے آپ کے دوست کہہ رہے ہیں. اب صاحب ہمارے ملک کے اندر ایک طویل عرصہ تک فوج حکمرانی میں رہی ہے, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے, میڈیا نے باقاعدہ یہ دو پیرلل فورسز کھڑی کر دی ہیں. آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سیاسی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے, فوجی قیادت یہ کہہ رہی ہے, سیاسی قیادت نے ایسا کہا, فوجی قیادت نے ایسا کہا, فلڈ کے اندر حکومت نظر نہیں آ رہی, فوج کام کر رہی ہے, فلاں جگہ پہ فوج موجود ہے, سیاسی حکومت. یہ آپ نے کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد جب ایک بات آئی, ہم نے اس کی وضاحتیں بہت کی. جب خان صاحب نے فوج کو مداخلت کی دعوت دی, فوج کے بارے میں باتیں کی, ایجنسیز کے بارے میں کی, تو ہم نے اس کی وضاحتیں دیں. لیکن آپ کے دوستوں کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہاں حکومت تو کہہ رہی ہے, پر انہوں نے تو نہیں کہا. تو یہ خود آپ کہہ رہے تھے, ہماری دی ہوئی وضاحت کو آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے, اس لیے ان کو اپنی وضاحت خود کرنی پڑی. میرے سب سوال یہ تھا کہ جب وہ آ بھی گئے سامنے تو اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو سوالات جنم لے رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور معاملہ ہی کلوز ہو گیا. اب خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ملک میں اگر آزادی کی ضرورت ہے تو وہ سندھ کے عوام کو ہے. تو زرداری صاحب کو انہوں نے پیغام دیا کہ زرداری صاحب میں سندھ آ رہا ہوں, اب رخ کرنے لگا ہوں, آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. دوسرا MQM نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور آپ لوگوں سے ناراضی بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اگر اتحاد میں کوئی خرابی یا ٹوٹنے کا صورتحال بنتی ہے تو اس کی ذمہ دار MQM کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے پہ پیپلز پارٹی ہوگی. تو اس پہ پھر اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے MQM کے ساتھ ہمارا گھر کا معاملہ ہے, وہ سیٹل ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں. کچھ ایشو سیٹل ہو گئے ہیں, کچھ ہو جائیں گے. جہاں تک ہمیں پیغام دینے کا ہے, عمران خان صاحب 10 سال سے پیغام دے رہے ہیں, ان کو ویلکم. بڑے لیٹ ہو گئے ہیں, جلدی کریں, وہ سندھ میں جائیں, چھوڑیں اسلام آباد آنا, پہلے سندھ کا رخ کریں. اچھا, سندھ کے لوگوں کے حالات بھٹو صاحب کے حوالے سے انہوں نے سندھ میں, اب صاحب سندھ میں سیلاب زدگان کا حال تو پوچھنے گئے نہیں, ان کی مدد کو تو گئے نہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن کو تو موو کیا نہیں. آج جا کے سندھ میں ووٹ لینے جائیں گے, چلیں جا کے دیکھیں ذرا. لیکن کائرہ صاحب, خان صاحب نے بھٹو صاحب کی کافی مداح بھی, ان کی فورن پالیسی کے کچھ دن پہلے وہ سائفر کے معاملے کے اوپر تو بن کر سامنے آ رہے تھے, لیکن انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی اس پہ میں ضرور چاہتی ہوں کہ آپ بات کریں. انہوں نے کہا کہ میں فوج کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے نہیں آیا, اور ایک امپریشن ان کی جماعت یہ دے رہی ہے کہ کیونکہ ان کے اختلافات ہوتے تھے, وہ کوسچنز ریز کرتے تھے, باقی کمپرومائز کر جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کی کس بات کو کیسے جواب دوں جی, ان کی بات میں کوئی لاجک ہے؟ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ سارے ہم ایک پیج پہ ہیں, جس کے بارے میں آپ تسلی سے کہہ سکتی ہیں وہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے, کہہ سکتی ہیں آپ؟ مجھے تسلی دے اس کا جواب میں نہیں میں دوں گی کائرہ صاحب, کیونکہ میں پچھلے 10 سال سے کور کر رہی ہوں ملک کی سیاست, اور یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال تھی. اور نہ صرف میں کہوں گی کائرہ صاحب اس جواب میں, بلکہ اس دن جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں سوال کیا گیا عسکری نمائندگان سے, انہوں نے بھی یہی کہا. جی جی, میرے سوال کا جواب آپ نے دے دیا. خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خلاف حقیقت ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے. تو خود کہتے تھے ایک پیج پہ ہے, وہ تو خود آج ان کو فوج سے اعتراض کیا ہے, وہ آج فوج سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس حکومت کو گھر کیوں نہیں بھیجتے ہو, ان کو ہٹاتے کیوں نہیں ہو, اور مجھے لے کے کیوں نہیں آتے ہو. وہ تو آج بھی فوج سے مداخلت کا راستہ کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں. لہذا ان کی کیا کہنا. لیکن آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کائرہ صاحب؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیز جو مارچ کے اندر ہو رہے ہیں وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کی راہ میں؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ مقصد یہی نظر آ رہا ہے بظاہر ان کا. کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی, اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, ٹائم پہ ہو جائے گی, جب ہم فیصلہ کرنا چاہیں گے کر دیں گے. اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جو مارچ لاہور سے لے کے نکلے 5 دن ہو چکے ہیں, مزید 8-9 دن کی بات, بس سلولی لے کے آ رہے ہیں خان صاحب اسلام آباد کی طرف قافلہ. ان کے پاس بندے نہیں ہیں جی, وہ 2 بجے آتے ہیں, خود بندوں کو لے کے نکلتے ہیں, 3-4 گھنٹے کا تھوڑا سا مارچ کرتے ہیں, شغل میلہ کیا, ڈھول تماشے بجائے, ایک تقریر کی, اور اس کے بعد گھر چلے گئے. پھر اگلے دن اکٹھے ہوئے, تاکہ آہستہ تھوڑے لوگ اکٹھے ہوتے جائیں. بندے کائرہ صاحب اگر نہیں نظر آ رہے آپ لوگوں کو, اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہوں اس وقت, سندھ سے بھی جو ہے پولیس اہلکار طلب کیے گئے تھے, وہ بھی یہاں پہ, البتہ ایک ویڈیو بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی جہاں سندھ کے جو پولیس اہلکار ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سونے کے لیے جگہ بھی نہیں دی گئی, کل سے ہم یہاں پر خوار ہو رہے ہیں اور اپنے پرائیویٹلی ٹرانسپورٹ ارینج کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. پھر اسلام آباد اتنا کیوں کنٹینر سے اور اہلکاروں سے بھرا ہوا ہے اگر خان صاحب کے ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا بندہ کوئی نہیں ہے. آپ کے پچھلا سوال کچھ اور تھا جس کے جواب میں نے یہ کہا. میں نے یہ نہیں کہا ان کے ساتھ بندے نہیں, لیکن یہ ایک جواز حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے. جی دیکھیے, آپ نے مجھ سے جو سوال کیا میں نے اس کا جواب دینا ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں آپ کو یاد کراتا ہوں, آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا
کہ خان صاحب بڑے سلو آ رہے ہیں. کہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں خان صاحب؟ جی بالکل. تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ 2 بجے اکٹھے ہوتے ہیں اور 5-6 بجے تک جلسہ کیا, اس کے بعد گھر چلے گئے. اگلے دن پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا, کچھ اور لوگ آ گئے, کچھ چلے گئے, اور وہ ایک کراؤڈ تھوڑی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آنے دیں ان کو. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم نے کنٹینر بھی رکھے ہیں, سندھ سے پولیس بھی بلائی ہے, اس لیے کہ پنجاب اور KP کے انہوں نے جواب دیا کہ ہماری فورس نہیں آئے گی, بلکہ وہ تو مرکز کے اوپر حملہ آور ہونے کو تیار ہے. لہٰذا ہم نے رینجرز کو بھی طلب کیا ہے, FC کو بھی طلب کیا ہے, سندھ پولیس کو بھی طلب کیا ہے. وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جی میں اسی سلسلے میں تھا, آپ اپنی بات مکمل کر لیں قاہرہ صاحب. جی. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو, کسی بھی غیر جو محفوظ صورتحال اگر پیش آتی ہے تو اس کا ہم نے پہلے سے انتظام کرنا ہے. لہٰذا یہ جو ہم لوگ باہر سے بلائے گئے ہیں 5-7-8 ہزار پولیس والے, یہ اس لیے ہے رینجرز والے کہ اگر خدا نخواستہ ان کا وہ خان صاحب اپنی عادت کے مطابق اپنا طے کیا ہوا روٹ یا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, تو پھر ان فورسز کو اپنا کام کرنا پڑے گا. یہ تو ان کو بلایا گیا ہے, بالکل اس کے لیے کنٹینر بھی ہے, اور اگر فرض کریں اچانک کوئی ایسی موو چل جاتی ہے تو آپ کیا فوری طور پہ یہ ساری موبلائزیشن کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو. لہٰذا ان کو پہلے انتظام کرنا پڑتا ہے. قاہرہ صاحب, لیکن اب دیکھیں جو خان صاحب کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کی جو بھی حکومت میں بیٹھے لوگوں کی اوپینین ہو کہ وہ ان کے انقلاب کے چکر میں ان کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں یا ان کے جس بھی نیریٹو کی وجہ سے, یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مہنگائی مارچ نکالا تھا. اب ہم آپ کے دور حکومت میں اگر دیکھیں, صرف اس میں 1 مہینے میں مہنگائی جو ہے وہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں 4.7% بڑھی ہے. کچھ لوگ انقلاب کے لیے نکلیں گے, لیکن ایک بہت جینوئن قسم کا عوام کا سینٹیمنٹ موجود ہے جو مہنگائی سے انتہائی تنگ ہیں اور بڑا سخت بیانیہ اپنا ان کے خیالات ہیں حکومت کے بارے میں. ایسے لوگ بھی بہت سارے شامل ہوں گے, تو کسی سطح کے اوپر آپ لوگوں کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو عوام کو دینا پڑے گا. تو یہ کہ جو دھمکی والا ایک جو مزاج ہے, اس سے تھوڑا سا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے حکومت کو؟ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کون سی دھمکی دی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ دھمکیاں دے رہی ہے. بڑا افسوس ہے یہ بات. رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل کہا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے. کس کے جواب میں کہا ہے؟ جب کہا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں گے, جب کہا گیا کہ ہم اسلام آباد کو چوک کر دیں گے, جب کہا گیا کہ اسلام آباد میں خون بہا دیں گے, جب کہا گیا کہ بندوقیں لے کے آئیں گے, اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے رانا ثناء اللہ کو؟ کوئی ایک سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی آپ نکالیے, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, سارے میڈیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, ایک سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی نکالیے جس میں رانا ثناء اللہ نے ایٹ ہز اون کوئی دھمکی دی ہو. ہاں, جواب میں انہوں نے ضرور کہا. بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ جو مارچ ہے یہ کوئی تھوڑی سی سپیڈ پکڑتا ہے تو تب حکومت کا رویہ مختلف ہوگا یا پھر معاملات طے ہونے کی طرف ہی معاملات جائیں گے. یہ ہمیں آنے والے دن ہی بتائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.